बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल मोमना मलिक नॉवेल्स पे और मैं हूँ मोमना मलिक। आज हम पढ़ने वाले हैं तश्ते उस्मान की किस्त नंबर 3। जैसा कि हम लोग 2 किस्तें पूरी कर चुके हैं इसकी लेकिन रिस्पांस मेरी उम्मीद से बहुत कम मिला है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दे देंगे। यही सोचकर मैं नावल आगे ले जा रही हूँ और पढ़कर लास्ट भी बताया करें कमेंट में कि आपको नावल कैसा लगा। ठीक है, चले जी आज के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तश्ता उस्मान कलम मोमना मलिक किस्त नंबर 3। घनौर रात का वक्त था। ये जगह आबादी से हटकर थी तो चहल पहल कम देखने को मिलती। रात में तो यहाँ मौत का सन्नाटा रहता, लेकिन आज ऐसा नहीं था। एक अफरा तफरी मची हुई नज़र आ रही थी। पुलिस की गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ दूर तक सुनाई देती। यूँ लगता कोई हादसा पेश आया है। जो एहलकारों की भारी तादाद घनौर जंगल में उतरी थी। फायर ब्रिगेड अपना काम करके जा चुकी थी। अभी शायद इकट्ठे किए जाने बाकी थे। असिस्टेंट एडवोकेट असगर कमाल एक ऑफिसर के पास खड़ा बहस कर रहा था जब उसने देखा बेला जाविया रक्शे से उतरी और दौड़ती हुई जाए हादसा को गई। इससे पहले वो आवाज़ देता एक लेडी ऑफिसर उसको काबू करती पीछे लाने लगी। असगर कमाल ने उसके पास पहुंचा। रुक जाए मिस जाविया, संभालें खुद को, आप आगे नहीं जा सकती, उसने संजीदगी से कहा, मगर वो तो गोया होश गंवा के आई थी। बकवास बंद करो तुम सब, मुझे आगे जाने से रोक नहीं सकते, छोड़ो मेरा बाजू, जाने दो मुझे। वो चीख रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अजीब जुनूनी तरीका था कि असगर कमाल ने हैरत से देखा। ये अलबेला जाविया का मिजाज नहीं था। आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले, फिर जो करना हो कर लीजिएगा। मैं या कोई भी आपको रोकेगा नहीं, महज 2 मिनट के लिए। उसके यूँ कहने पे वो कुछ ठंडी पड़ी तो असगर कमाल ने लेडी ऑफिसर को भेजकर अलबेला को एक तरफ खड़ा करके पानी की बोतल पकड़ाई। नहीं चाहिए, मेरे बाबा कहाँ हैं, सिर्फ ये बताएं आप, संजीदा से भारी आवाज़ में पूछा गया। जाविया सर का अभी कुछ मालूम नहीं हो रहा। उसने अभी बात मुकम्मल करनी थी कि वो फिर से चीख पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो चीख फाड़ने को हुई। महज 2 मिनट के लिए मेरी बात तहम्मुल से सुन लें। सर की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। पूरी गाड़ी तबाह हुई है। आग लगने की वजह से कुछ सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जाविया सर गाड़ी में नहीं मिले। समझ आ रही है ना मेरी बात आपको? उसने तफसील से बताया। यानी मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। भीगी आंखों से बेहिसाब खुशी उमड़ आई थी ये आखिरी बात सुन के। जी हाँ, जाविया सर ज़िंदा हो सकते हैं। पुलिस एहलकार नीचे उतरे हैं। इंशाल्लाह सर जल्द मिल जाएंगे। आप हाइपर न हो, उसको ठंडा करने के लिए हिदायत की। फजूल बहस मत करें, मुझे मेरे बाबा चाहिए, उन्हें साथ लेकर चली जाऊंगी। आप इनको बोलो जल्दी ढूंढे, उनको चोट ना लगी हो कहीं। वो नाराज़ लहजे में कहती, आखिरी बात मासूम बच्चे की तरह बोली। असगर कमाल को हंसी तो आई, लेकिन जब्त कर गया। उसका जुनूनी अंदाज मुलाजा कर लिया था। अब हंस के सर थोड़े फुड़ाना था। मैं क्या कह सकता हूँ, वो अपना काम कर तो रहे हैं। आप ऐसा करें, घर चले जाएं, मैं यहीं रुकता हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा। उसने हल पेश किया जो बेला को रास नहीं। वो मेरे बाबा हैं, आपके नहीं। मेरा यहाँ होना अहमियत रखता है। आपको जाना है तो जाएं, मैं बाबा को लिए बिना वापस नहीं जाने वाली। उसका अंदाज साफ बता रहा था कि जो भी करो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। असगर कमाल ने मज़ीद कुछ न कहा और आगे बढ़ गया सूरत हाल का जायज़ा लेने। उसका मंजर से हटना था और बेला के रुके हुए आंसू फिर से बहना शुरू हो गए। वो तसल्ली दे तो गया, लेकिन जब तक वो अपने बाप को सही सलामत ना देख लेती सुकून कैसे आता। असगर कमाल ने ही फ़ोन पे बताया था जाविया खान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो दौड़ी चली आई बगैर किसी को पूछे बताए। अब अम्मी यकीनन परेशान हो रही होंगी, वो भी क्या करती, खबर ही ऐसी थी और अचानक मिली तो किसी का होश नहीं रहा। अब जबकि कुछ तसल्ली मिली तो उसने सोचा अम्मी को फ़ोन करके अपना बता दे। यही सोचकर असगर कमाल की तरफ बढ़ी ताकि उसके फ़ोन से बताए। अपना तो कमरे में फ़र्श पे फेंक गई। ये शख्स उसके बाप का बहुत भरोसेमंद असिस्टेंट था, घर भी आ चुका था, तो अम्मी को यही बताना था कि असगर कमाल भी यहीं मौजूद है, बाबा के मिलते ही घर लौट आएंगे। वो जल्दी इसके करीब पहुंची। इस तरफ कुछ थी, शायद किसी से बात कर रहा था। बेला ने बुलाने के लिए लब आ किए जब असगर कमाल के सामने मौजूद ऑफिसर की बात उसके कानों तक आन पहुंची।
ہم جھوٹی تسلی نہیں دیں گے مسٹر کمال، گاڑی بہت بری طرح سے تباہ ہوئی ہے۔ اندر بیٹھے فرد کا بچنا مشکل تھا، لیکن ہمیں ان کی باڈی گاڑی میں نہیں ملی۔ تبھی آس پاس کا علاقہ سرچ کیا جا رہا ہے، لیکن لگتا یہی ہے وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ ہماری ٹیم کو جھاڑیوں پر گھسیٹنے کے نشان ملے ہیں، شاید یہ کسی بڑے جانور کا کام ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاس کافی مقدار میں خون پھیلا پڑا ہے، ان کے زندہ ہونے کے چانسز 1% بھی نہیں ہیں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں ان کی فیملی کو بتا دیں۔ باقی ہم نے شاید اکٹھے کر لی ہیں، رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہوگی حادثے کی اصل وجہ۔ پولیس افسر نے تفصیل سے بتایا۔ مطلب یہ ایکسیڈنٹ؟ اس نے اندازہ لگانا چاہا۔ فورینسک رپورٹ سے پہلے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھدار انسان ہیں مسٹر کمال، مجھے لگتا ہے یہ سب سن چکی ہیں، سنبھالیں انہیں۔ وہ جو پیچھے دھیان دیے بغیر افسر کو سن رہا تھا، ان کے آخری الفاظ پہ چونک کے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ البیلا زاویہ کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی ان دونوں کو صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اصغر کمال کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ مس زاویہ، اس نے پکارا، لیکن اس مجسمے کو ہنوز ایک ہی پوزیشن میں دیکھ قریب آیا۔ بیلا بازو پکڑ کر ہلکا سا ہلایا، لیکن اس کا یوں کرنا قیامت لے آیا۔ اور پھر وہاں موجود فرد نے دیکھا۔ وہ باپ کی دیوانی اپنے باپ کو چیخوں میں پکارتی گھنے جنگل میں اتر گئی، اور ساتھ ہی اہلکاروں کی دوڑیں لگیں، جن میں سرفہرست اصغر کمال بھی تھا۔ شام کے بعد 8 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو حال میں ہی سب براجمان تھے۔ وہ بھی سلام کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں طرف ہاشم خان بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب سامنے والے صوفوں پر موجود تھے۔ ڈنر کا انتظار ہو رہا تھا۔ سردار صاحب، آپ جلدی ڈیرے سے نکل آئے تھے، خیر تھی نا؟ ہاشم خان نے پوچھا۔ جی سب خیر ہے۔ ذوالکیف کی آمد کا معلوم ہوا تو آ گیا، لیکن وہ پہلے ہی شکار پہ جا چکا تھا۔ اب تک آیا نہیں کیا؟ اس نے وضاحت کے بعد سوال کیا۔ وہ تو بہت دیر پہلے کا حویلی آ گیا تھا، آپ کو ملنے کا بول کے آیا تھا مجھے، حسین شاہ نے بتایا۔ ہاں یاد آیا، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکلا ہے۔ کہہ رہا تھا کوئی دوست امریکہ جانے والا ہے، اس نے پارٹی رکھی ہے، بولا رات تک آئے گا واپس۔ زلیخا چچی نے یاد آتے ہی بتا دیا۔ بڑی جلدی ہی یاد آیا بیگم، ادھر میں اس کی سیکیورٹی کے لیے بندے ہائر کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کو جانے دیا؟ میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو جان لے لینی میں نے، وہ پتلے حاضر سے چلائے۔ کیا ہو گیا چچا صاحب؟ وہ پہلی بار باہر نہیں گیا، آ جائے گا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور سیکیورٹی کیوں ہائر کی آپ نے؟ مجھے بتائیں، کوئی مسئلہ آیا تھا تو؟ دلدار نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں سردار صاحب، ان کی بدلحاظی عروج پہ تھی۔ سردار ہوں میں، ہر معاملے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے بتائیں وجہ کیا بنی یہ کرنے کی، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر کرنے کی؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی مثال تو سنی تھی، لیکن سردار دلدار خانزادہ کا انداز ایسا تھا کہ پتھر تو مارا نہیں، مگر اگلے کا منہ لال کر دیا اپنی بات سے، حساب و برابر رکھتا تھا۔ احمد سائیں کے چہیتے بھائی نے آپ کے بھائی پر بے بنیاد مقدمہ کیا ہے، اور یہاں آ کے دھمکی دے گیا ہے کہ عدالت میں گھسیٹے گا ہمارے خاندان کو۔ لیکن آپ کو تو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، خاص طور پہ زاور خان کے خلاف تو بالکل نہیں سننے والے آپ، اس لیے خود ہی اپنے بیٹے کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ہاشم خان نے آدھا سچ آدھا جھوٹ فرمایا۔ وہاں موجود افراد میں آصفہ اور زلیخا نے من و آن سب سنا تھا، مگر مجال ہو جو کچھ بول دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سردار صاحب، میں اور بھابھی صاحب یہیں تھے جب وہ آیا، لالا صاحب کو یہ سب کہنے لگا۔ ہم نے یہ بات آپ کو نہیں بتانا تھی، لیکن سفید خون کا اعلیٰ نمونہ آصفہ شاہین شاہ تھی۔ وہ بہن ہو کر اس سے بھی گری حرکت کرنے کو تیار رہتی، بس موقع ملنے کی دیر تھی، اور شاید مستقبل بہت سے موقع دینے والا تھا، مگر ہر مرتبہ فاتح ایک ہی ہو یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ دور کھڑی قسمت نے کچھ بڑا سوچ رکھا تھا ان سب کے لیے۔ حسین کو ساتھ لیتے وہ شہر کے لیے نکلا تھا۔ ذوالکیف کا پتہ معلوم ہو گیا تھا، وہ وہیں جا رہے تھے۔ گارڈز کی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ رات کے 12 بجے انہوں نے اس جگہ قدم رکھا جس جگہ کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ بازار حسن کی یہ گلیاں ان کے لیے انجان راہ کی طرح تھیں، شریف النفس ٹھہرے۔ لیکن آج اگر راستہ دیکھا تو وجہ کون؟ ذوالکیف خانزادہ، اور کون؟ لالا آپ یہیں رکے، میں آگے جاتا ہوں، آپ کا یہاں ہونا آپ کی پوزیشن پر حرف لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ حسین شاہ نے سمجھداری سے کام لیا، کیونکہ دلدار اس وقت بہت غصے میں تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور جیسی بھی حالت میں ملے اٹھا لاؤ، 10 منٹ سے اوپر وقت ہوا تو میں خود آؤں گا۔ اسے ضبط کی حدود پہ حامی بھری۔
حسنین اکیلا ہی گیا۔ دلدار نے ارد گرد دیکھا تو تیش میں اضافہ ہونے لگا۔ جس جگہ کا پورے خاندان سے کسی نے منہ نہیں دیکھا وہاں وہ کھڑا تھا۔ اگر یہ بات گاؤں کے معززین تک پہنچی تو عزت مٹی میں مل جانی تھی۔ ویسے تو دلدار خان زادہ کو کسی کی پرواہ نہیں، لیکن ایک خدشہ تھا کہ اگر ذوالکیف نے کچھ غلط کیا ہے تو سردار دلدار خان زادہ کو اس مرتبہ بھی انصاف کرنا ہوگا، جو کہ وہ کرے گا بھی، کیونکہ جذبات اس کے اندر تھے ہی نہیں جو آڑے آتے۔ 10 کی بجائے 20 منٹ ہو گئے تو اس نے خود جانے کا فیصلہ کرتے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ جب وہ باہر نکلتا نظر آیا۔ ذوالکیف کو لے کر ہی آ رہا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھتے اس کے دماغ کی نسیں پھول گئیں۔ وہ لوگ قریب آ گئے تو گارڈ نے دلدار کے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور حسنین کی مدد سے ذوالکیف کو اندر بٹھایا۔ اس دوران وہ سرخ آنکھوں سے ذوالکیف کو گھورتا رہا، جو ہوش میں نہیں تھا۔ شراب کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اس کے فلیٹ چلو، اس سے کہہ کر چہرہ پھیر لیا۔ اگر مزید دیکھتا تو حشر کر دیتا، لیکن اللہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال چلنا چاہیے۔ حسنین نے مشورہ دیا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو حسنین شاہ، مخصوص سرد لہجے میں کہا گیا تو سیکنڈ میں گاڑیاں آگے بڑھی۔ صف ماتم بچھ گیا تھا، پورا محلہ حاضر تھا، لیکن جس کے لیے حاضر تھا وہ یہاں نہیں تھا۔ سننے میں آیا کہ جانوروں نے بری طرح چیر پھاڑ دیا، لاش کا نام و نشان نہیں ملا۔ پولیس اب تک تلاش میں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ زاور خان کے گھر میں اس وقت ماتم سا مچا ہوا تھا۔ عورتیں بیان کرتی دکھائی دے رہی تھیں تو کوئی تحریم فاطمہ کو رونے کے لیے مجبور کر رہا تھا، جن کی آنکھوں سے قطرہ تک نہ نکلا تھا۔ کبھی کبھار رونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اندر کی تکلیف آنسوں کی صورت بہہ جائے۔ دوسری طرف وشا اور سمر کا برا حال تھا۔ وہ معصوم بچہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کا ذہن یہ سب برداشت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ وشا نے اس کو یوں دیکھ اپنی گوش میں لے لیا تو وہ معصوم ہچکیاں بھرتا وہیں سو گیا۔ اس نے دیکھا امی سامنے تخت پہ بیٹھی مسلسل ایک ہی نکتے کو گھور رہی تھی۔ باقی رہی البیلا زاور تو اس بندی کا حال سب سے برا تھا۔ اندر بستر پہ بے ہوش پڑی تھی۔ اصغر کمال اسی حالت میں اس کو گھر لایا تھا اور جوں کی توں پڑی تھی۔ ارے اللہ بچائے ایسی موت سے جو قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ ضرور دشمنی نبھائی گئی ہے۔ زاور بھائی کا پیشہ بھی تو ایسا تھا۔ ایسے کاموں میں جان آج گئی کل گئی کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اب دیکھو ذرا، بڑی بیٹی اندر پڑی ہوئی ہے زندہ مردہ سی حالت میں، اور ادھر ماں کو ایسا صدمہ پہنچا ہے کہ ہلتی بھی نہیں۔ وہ جو سمر کو لٹا کے امی کے پاس چلی آئی تھی، عورتوں کی رنگ برنگی بولیاں سن کے تکلیف بڑھتی محسوس ہوئی۔ خدا کا واسطہ آنٹی، حوصلہ نہیں دیا جاتا تو درد کو بڑھاؤ بھی مت، ہمارے غم میں شرکت کرنے آئی ہیں آپ۔ وہ پھٹ ہی پڑی۔ ہائے، میں نے غلط کیا بولا؟ تمہارے باپ کو ضرورت کیا تھی وکالت کرنے کی؟ اگر کرتا بھی تھا تو تم سب کا دوسرا سہارا ہی بنا دیتا، تاکہ اس کے بعد بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی میں۔ یہ آواز نہیں، بجلی کی زوردار گرج تھی۔ جس طرح سے گرجی تھی وہاں سب نے حیرت سے منہ کھول کے دیکھا۔ دروازے کے فریم میں وہ بپری شیرنی بنی کھڑی جو پھٹائی مارنے والی تھی۔ وشا نے بھاگ کر اسے سہارا دیا۔ پلوشا، ان سب کو بول دو میرا باپ مرا نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ ماتم کرنا بند کرے، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ شیرنی پھر گھرائی۔ جی آپی، ایسا ہی ہوگا، پہلے آپ اندر چلیں، پھر سب کو بھیجتی ہوں میں۔ وشا نے بہلا کر لے جانا چاہا۔ لگتا ہے باپ کے غم میں پاگل ہو گئی ہے یہ۔ ہائے افسوس، ایک بوٹی ہی مل جاتی میت کی، صبر آ جاتا۔ وہ جو وشا کے مجبور کرنے پر جانے والی تھی، اتنا سن کے چیل کی طرح اس عورت کے منہ کو آئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، اثر نہیں ہوا؟ یا تمہیں جان سے مار دو کیونکہ میں پاگل ہو گئی ہوں نا؟ کہو تو بوٹیاں بھی کر دوں گی، اور فکر مت کرنا، تمہاری اولاد کو میں پاگل نہیں ہونے دوں گی، ایک ایک بوٹی گن کے دوں گی انہیں۔ کیا خیال ہے؟ انداز عجیب وحشیانہ تھا اس عورت سے تھوک نکلا، زبان گویا جھڑ کے گر گئی۔ میں جاتی ہوں۔ وہ فوراً سے پہلے بھاگی۔ اس نے باقی کی فوج کو دیکھا تو سب 9-2-11 ہوئے، 2-3 کو چھوڑ کر، جو واقعی ان کے غم میں شرکت کرنے آئے تھے۔ وہ بھی سر جھٹک کر امی کی طرف بڑھی کہ ایک دم سے زور کا چکر آیا۔ دوائیوں کا اثر تھا تو کچھ حساب کی تھکان، وہ لہرا کر زمین پہ گرنے کو تھی کہ پیچھے سے کسی کی باہوں نے اسے تھام لیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ پوری ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ لازمی کیا کریں اور چینل سبسکرائب کر دیں پلیز۔ آگے ناول میں مزے کا ہونے والا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ناول جاری رہے تو رسپانس لازمی دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، اور یہ لازمی کیا کریں کیونکہ یہ اسی کو دیکھ کر ہم لوگوں نے آگے بھی اپنا کیا ہو سکتا ہے، میں اپنے لیے کہہ دیتی ہوں، ناول میں نے آگے یہی دیکھ کر بڑھانا ہے، تو آپ لوگ لازمی بتایا کریں، ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ پھر ہم لوگ ایپیسوڈ 4 کل پڑھتے ہیں، کل میں پوسٹ کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، جزاک اللہ۔